बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात दो प्रेस टॉक्स हुई। एक में ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इराक़ची ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसके साथ ही ईरान अपने अमेरिका के सदर ट्रंप की तरफ से ये बातचीत की गई अखबार नवीसों के साथ कि हमने जंगी जहाज़ भेज दिए हैं, लेकिन बेहतर है कि ये जहाज़ इस्तेमाल ना किए जाए और मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकल आए। मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। बज़ाहिर इसको हम पेश रफ्त कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये पेश रफ्त नहीं है, इसलिए कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने जब ये कहा कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो साथ ही ये कहा कि अमेरिका ने जो शर्तें लगाई हैं अब वो हम मुस्तरद करते हैं, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका ने शर्तें क्या लगाई हैं? एक शर्त ये है कि ईरान आटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए और तैयारी मिज़ाइलों की रोक दे, और दूसरी अपनी प्रॉक्सीज़ से क़त्अ ताल्लुक़ कर ले। इन प्रॉक्सीज़ का जिक्र आगे चलकर आएगा। तो दोनों ये शर्तें, यानी अमेरिका ने 4 शर्तें रखी हैं, लेकिन ये 2 शर्तें मरकज़ी हैं और इन पर ईरान ने इनकार किया और उनको मुस्तरद किया है। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो लगता है कि आखिरी दम तक ये तअस्सुर देना चाहते हैं कि मैं तो मुज़ाकरात कर रहा था, मैं तो मुज़ाकरात के लिए तैयार था, लेकिन ईरान नहीं माना। अच्छा, इन मुज़ाकरात की पेशकश और मुज़ाकरात की तैयारी की ख़बरों के बावजूद रात BBC ने खबर चलाई है कि अमेरिका चंद दिनों तक ईरान पर हमला कर देगा, और इस बात की तवक्को है। और ये BBC ने जो खबर दी है चंद दिनों वाली, तो इसका मतलब यह है कि ये इसकी बुनियाद किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर है। यानी BBC या दुनिया का कोई भी सहाफ़ती इदारा ये चंद दिनों की कैद नहीं लगा सकता। ये क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारे अंदाजे गलत साबित होते हैं। जब BBC जैसा इदारा ये खबर दे, तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई और रिपोर्टें भी हैं, और BBC ने इस रिपोर्ट के साथ वो मुमकिन सूरत हाल भी बयान की है जो अमरीकी हमले के बाद रूनुमा हो सकती है। उस पर भी हम अपने अल्फाज में बात करेंगे। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, परसों यूरोपीय यूनियन ने ईरान के पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दे दिया है, और इससे पहले फ्रांस और इटली ये भी पासदाराने इनकलाब को अपने तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने इन बिलाक पहली मरतबा ये फ़ैसला किया है, और इस फैसले के नतीजे में ज़ाहिर है ईरान को शदीद माशी मुश्किलात, यानी मज़ीद शदीद माशी मुश्किलात का सामना करना होगा। चंद दिन पहले यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर कुछ इजाफी पाबंदियाँ लगाई थी। अब पासदाराने इनकलाब बहुत बड़ा बिज़नेस भी चलाता है, और इस बिज़नेस के लिए यूरोप में भी उसके कोऑपरेशन जो सिस्टम होता है वो यूरोप में भी इसका मौजूद है, और ज़ाहिर है इसके बाद वहाँ ये इदारे काम नहीं कर सकेंगे, और इस तरह पासदाराने इनकलाब का एक बड़ा ज़रिया आमदनी ख़त्म हो जाएगा। और जो सफरी पाबंदियाँ लगेंगी वो अलग से एक मसला है, यानी ईरान के लिए एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया है। तो पासदाराने इनकलाब क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, और ये बात भी कि ईरान के मुख्तलिफ महकमों ने, जो मुतल्लिका इदारे होते हैं लोगों के हिलाक होने की सूरत में जो काम करते हैं, जो ज़ख्मियों का इलाज करते हैं, या जो दफातर में रिकॉर्ड में तब्दीली करते हैं, उस हवाले से इन सब इदारों ने वजारत मेहनत को जो रिपोर्ट भिजवाई है, कल जो रिपोर्ट भिजवाई है, उसमें ये कहा गया है कि इस तहरीक में पासदाराने इनकलाब और दूसरे सिक्योरिटी इदारों की फायरिंग से जो शहरी हिलाक हुए, जो मुजाहिरीन हिलाक हुए, उनकी तादाद 95,000 तक हो सकती है, 95,000। और आपको याद होगा मैंने 3-4 दिन पहले ये बताया था कि मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा है, बल्कि कई लाख भी हो सकती है, और कई लाख का एक अंदाज़ा हम इसी हवाले से बात करेंगे। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि तेहरान में 11,000 अफराद हिलाक हुए, यानी ये जो 95,000 लोग मारे गए हैं, इनमें 11,000 वो हैं जो तेहरान में मारे गए। अच्छा, तेहरान में कन्फर्म रिपोर्ट पहले आ चुकी है कि सिर्फ एक सिमिट्री में 38,000 मुजाहिरीन या मकतूल दफन किए गए। 38,000 इज्तमाही खड्डों और इज्तमाही गढ़ों में 38,000
اور جو باقی علاقوں میں مرے ان کو ملا کر تہران میں 50,000 افراد ہلاک ہوئے، قتل کیے گئے۔ اور یہ سرکاری ادارے کہہ رہے ہیں کہ ایران میں تہران میں 11,000 افراد ہلاک ہوئے، یعنی وہ 50,000 کو 11,000 بتا رہے ہیں۔ 11,000 کا مطلب ہے 50,000، تو 11 سے 50 جو ہے یہ تقریباً بن جاتے ہیں، تقریباً 5 یا 4.5 گنا بن جاتے ہیں۔ تو اسی حساب سے پھر آپ ایک اندازہ لگا لیجئے کہ جب وہ 95,000 کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی آپ اس کو 4.5 سے ضرب دے دیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 لاکھ 4 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی کارروائی ہے جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور میں آپ کو یہاں آخر میں 3-4 تصویریں دکھاؤں گا۔ ایک یہ بچی ہے 12 سالہ اسرا طاؤسی، اس کو مارا گیا ہے، یہ 12 سال کی بچی ہے، اس کو پیٹ میں گولیاں ماری گئی۔ اور ایک یہ 11 سالہ حذیفہ ہے جو مشہد میں گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا تھا، اس کو پاسداران انقلاب نے سر میں 3 گولیاں مار کر مار دیا۔ اور یہ ایک بچہ ہے شیر خار، یہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ شاید یہ 1 سال کا بھی نہیں ہے، یعنی اس کو پیٹ میں 3 گولیاں مارے گی، یعنی پڑخچے اڑا دیے گئے گھر میں گھس کر۔ اور ایک گھر میں پاسداران انقلاب گھسے، گھر میں ایک ہی آدمی تھا، وہ چھپ گیا۔ پاسداران نے ادھر ادھر تلاشی لی اور یہی سمجھا کہ گھر والے چھاپا پڑنے سے پہلے ہی کہیں ادھر ادھر فرار ہو گئے، تو ان کی نظر پڑی گھر کے پالتو کتے پر، تو اس پالتو کتے پر انہوں نے پورا برسٹ خالی کر دیا اور اس کو مار دیا۔ تو یہ ایسی خبریں بھی میرے پاس کوئی درجنوں کے حساب سے ہیں کل کے دن کی، تو لیکن یہ 4 صرف نمونے کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ پاسداران انقلاب کس طرح کا وحشی ادارہ ہے، کس طرح یہ نفسیاتی مریض ہے کہ بچوں کو پیٹ میں 3 گولیاں مارتے ہیں۔ 6 سال کی بچی ہو، 2 مہینے کی بچی ہو، 3 مہینے کا بچہ ہو، 1 سال کا بچہ ہو، 15 سال کا بچہ ہو، یہ ان کو پیٹ میں اور سر میں 3 گولیاں مار کر ہلاک کرتے ہیں۔ اور یہ سب ان کے ہم وطن ہیں، کسی دوسرے ملک سے تعلق نہیں رکھتے، اور مسلک بھی ان کا اکثریت لوگوں کا وہی مسلک ہے۔ کوئی ایران میں ایک ہی مسلک کی اکثریت ہے، تقریباً 70-75 یا اس سے بھی زیادہ مسلک کے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی شہر میں 100 افراد مارے جاتے ہیں تو ان میں 80-85 یا 70-75 جتنے بھی ہوں اسی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے ہی مسلک کے، اپنے ہی مذہب کے، اپنے ہی ملک کے لوگوں کو جس طرح یہ قتل کر رہے ہیں، اور ایسے واقعات تو سینکڑوں میں ہیں کہ جن میں ماؤں کی گود میں جو بچے اٹھائے ہوئے تھے، ماں کو چھوڑ دیا گیا، بچے کو گولی مار دی گئی۔ کوئی آدمی، کوئی بچہ باپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے تو باپ کو گولی نہیں ماری، اس بچے کو جو کندھے پر بیٹھا ہوا تھا اسے گولی ماری۔ اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں ماں باپ کو بچوں سمیت مار دیا گیا، ماؤں کے سامنے بچوں کو قتل کیا گیا، بچوں کے سامنے ماؤں کو قتل کیا گیا۔ اور یہ 95,000 کی فگر اب یہ آئی ہے، اور یہ بھی ابتدائی ہے، ابتدائی ان معنوں میں کہ جب حالات یہ اجازت دیں گے کہ وہاں سے پوری گنتی سامنے آ سکے تو یہ پھر وہ تعداد بن جائے گی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں افراد کو قتل کیا گیا۔ اچھا، اب پاسداران انقلاب پر جو پابندی لگائی ہے اس میں یورپی یونین نے ایک بیان دیا ہے کہ اپنے ہی عوام کو قتل کرنے والے ادارے کے ساتھ تعاون نہیں ہو سکتا۔ اور اسی دوران جرمن چانسلر، وہاں وزیر اعظم کا جو منصب ہے وہ چانسلر ہوتا ہے، فریڈرک نے کہا ہے کہ یہ خامنائی حکومت چند دن کی مہمان ہے، یعنی یہ بی بی سی کی خبر سے کوریلیٹ کر گئی ہے۔ بی بی سی نے بھی کہا ہے کہ چند دنوں تک حملہ ہوگا، اور چانسلر نے بھی یہ کہا ہے کہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ اب میتھمیٹیکلی چند دن کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر، لیکن جو اصطلاحی معنی ہے چند دن، اس میں 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 1.5 مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے دن گنے گئے، تو دن گنے گئے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کل ہی یہ اس کا قصہ پاک ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ ہفتے، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے پاس ظاہر نہ اطلاع ہے، نہ آ سکتی ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے صحافی کے پاس، جرنلسٹ کے پاس یہ خبر آ سکتی ہے۔ یہ خبر یا تو امریکی انٹیلیجنس والوں کے پاس ہے کہ حملہ کب ہوگا، یا پھر ان بڑے میڈیا گروپس کے پاس یہ خبر ہو سکتی ہے جو امریکی انٹیلیجنس سے
اسٹریٹجیکلی رابطے میں رہتے ہیں، جیسے کہ رائٹر ہے یا جیسے BBC ہے یا جیسے CNN ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ادارہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں تاریخ تک یہ کام ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی تخمینہ ہے، انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہے۔ اچھا، یہ جو پاسداران انقلاب ہے یہ ان کے پاس دولت بہت ہے۔ اس کے جو بزنس کی مالیت ہے وہ 9 ارب ڈالر ہے۔ $1 کو آپ گن لیں کہ کتنے روپے ہوتے ہیں، اور پھر اگر ایران کے حساب سے دیکھیں تو پھر تو ان کی مالیت کمپیوٹر پر ہی طے کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں اس حالیہ ہنگاموں کے بعد ڈالر کی قیمت مزید بڑھی ہے، اور پہلے تقریباً 15 لاکھ یعنی تومان کا ڈالر تھا، اب 15.5 لاکھ کا ہو گیا ہے، یعنی 75,000 کا فرق پڑ گیا ہے۔ اور خبر ایک یہ بھی ہے کہ ایرانی بینکوں میں کیش، بہت ساری برانچوں میں کیش ختم ہو گیا ہے، اور وہ جو لوگ پیسہ نکلوانے کے لیے جاتے تو ان کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے بینکوں میں، برانچوں میں کیش کم پڑ گیا ہے، اور کم پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے لیے کھولتے ہیں اور جو کیش نکلواتے ہیں ان کو دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بند کر دیتے ہیں۔ تو ایرانی بینکوں کی صورتحال بہت تشویشناک ہے، اور یہ پاسداران کو پابندی کا جو سامنا ہے اس کے بعد تو یہ مزید مشکلات آ جائیں گی۔ اچھا، پاسداران انقلاب کی تعداد ہے تقریباً 1.5 لاکھ، لیکن اس کا ایک ماتحت ادارہ ہے بسیج، جس میں 2-3 لاکھ سے بھی زیادہ ورکر ہیں، اور یہ سب بسیج کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ باقاعدہ، ان کو اگر آپ کوئی نام دے سکتے ہیں تو وہ بچر کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں ٹریننگ ہی یہی دی گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایران میں جب بھی یہ مظاہرے ہوتے ہیں، موجودہ رجیم 45 سال 50 سال سے برسر اقتدار ہے، تو ان کے خلاف کوئی 12-14 مرتبہ مظاہرے اور تحریکیں چل چکی ہیں، اور ہر تحریک میں انہوں نے ہزارہا افراد قتل کیے، لیکن اتنے زیادہ اس سے پہلے قتل کبھی نہیں ہوئے، نہ ہی خود ایران کے لوگ اس کا تصور کر سکتے تھے۔ اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ ایران کے عوام کے اندر اب رجیم کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہ گئی۔ اچھا، یہ ان کی جو پراکسیز ہیں ان کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ پراکسیز میں اور برانچز میں فرق نہیں کرتے۔ اب پراکسیز میں تو حزب اللہ ہے لبنان کی، اور جو شام میں بھی رہی ہے، اور جس کا وجود اب بڑا خطرے میں ہے، کمزور پڑ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اس کی افرادی قوت ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، اور سرمایہ کے ذرائع بھی کم ہو گئے ہیں۔ دوسرا، ان کی بڑی پراکسی حوثی ہے، ان کی قوت بھی پہلے سے کم ہو گئی ہے، لیکن وہ حزب اللہ کے مقابلے میں اب بھی خاصے طاقتور ہے، کیونکہ ان پر اتنی بڑی جلغار نہیں ہوئی جتنی بڑی جلغار حزب اللہ پر ہوئی ہے۔ اور حزب اللہ کو جب شام سے نکلنا پڑا تو ان کی اپنی صفوں میں انتشار پھیل گیا، اور بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے۔ اچھا، ان کی جو برانچز ہے، 3 تو ان کی برانچز ہے عراق میں، وہ پراکسیز کے فہرست میں نہیں آتی، وہ برانچز کی فہرست میں آتی ہیں، یعنی پاسداران انقلاب کی برانچز ہے۔ ایک تو کتائب حزب اللہ ہے، اور دوسری حشد الشعبی ہے، تیسری کا نام مجھے اس وقت ذہن سے نکل گیا۔ یہ 3 تنظیمیں عراق میں ہیں، اور 2 پاکستان اور افغانستان میں، زینبیون اور فاطمیون۔ یہ پراکسیز نہیں ہے، یعنی پراکسیز میں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ان کو براہ راست پاسداران انقلاب سے کنٹرول کیا جاتا ہے، فاطمیون کو بھی اور زینبیون کو بھی۔ اور بسیج جو ہے وہ تو خیر ان کا انتظامی شعبہ ہے، یعنی ایک رضاکار فورس ہے جو انہوں نے الگ سے کھڑی کی ہوئی ہے، جس میں تھوڑی تربیت دے کر ان کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر تھوڑی تربیت سے مراد ہے کہ بھی ایک سویلین کھڑا ہے، اسے کیسے گولی مارنی ہے، جبکہ جو پاسداران انقلاب ہے انہوں نے جنگی مشقیں بھی کر رکھی ہیں۔ تو امریکہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ان سب کو آپ ڈس بینڈ کریں، یعنی اپنی برانچز کو ڈس بینڈ کریں، اور جو پراکسیز ہیں ان سے تعلقات توڑیں۔ اور تعلقات توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک بیان جاری کریں اور اس میں یہ بتائیں کہ ہم نے تعلق توڑ لیا، بلکہ اس کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا کہ ہم نے ان کی فنڈنگ بھی بند کر دی ہے، ان کا نام کمپیوٹر میں وہ ڈی لسٹ کر دیا ہے، جو بھی ایک فول پروف جو ثبوت موجود ہونے چاہیے کہ اب آپ کا ان پراکسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ٹرمپ ان 2 شرطوں پر، 4 شرطوں پر، لیکن یہ 2 شرطیں جو خاص طور پر ہیں ان پر اڑے ہوئے ہیں، اور ایران لیکن اس کو مسترد کر چکا ہے۔ اس نے ایک ہفتے میں تیسری مرتبہ یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ کی شرطیں منظور نہیں، لیکن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ تو پھر مذاکرات کس بات پر ہوں گے؟ اگر ایران ان مطالبات کو نہیں مانتا تو پھر مذاکرات کس بات پر ہوں گے؟
کیا ٹوپی بدل بھائی بننے کے لیے مذاکرات ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ مذاکرات کی گنجائش پھر اس صورتحال میں ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک منظرنامہ ہے کہ بی بی سی نے بھی اپنی تفصیلی رپورٹ میں منظرنامہ پیش کیا ہے۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں اس کو جو 2-3 پوائنٹس ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک منظرنامہ یہ ہے کہ امریکی حملوں کے بعد، اور یہ خبر بی بی سی نے لکھی ہے کہ امریکی حملوں کا جو سب سے زیادہ زور ہوگا وہ پاسداران انقلاب کو ختم کرنے پر ہوگا، اور ظاہر ہے خمینی کو بھی وہ شاید مار دے گا، اور خامنہئی کو، اور کچھ اس کے بعد پھر باری آئے گی ایٹمی تنصیبات کی، ایٹمی سائٹس جو ایران کی ہیں ان کی باری بعد میں آئے گی، اور تیسرے نمبر پر پھر یہ اہداف میں ایران کی جو ریفائنریز ہیں یہ تیسرے نمبر پر آئیں گی۔ یعنی ابتدا میں ریفائنریز پر حملہ نہیں ہوگا بلکہ پاسداران انقلاب، مولوی ٹولہ اور ان کی جو حکومتی ادارے ہیں جو دفاع سے متعلق ہیں، یعنی وزارت دفاع کی بلڈنگ ہوگی، اس طرح کی عمارتیں، یہ ان کی پہلی تنصیب یہ ہوگی۔ اچھا، امریکہ کا یہ خیال ہے کہ یہ بی بی سی کی رپورٹ سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، جو دوسرے ذرائع سے میڈیا میں چیزیں چھپی ہیں، کہ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ جب پاسداران انقلاب پر بھرپور جلگار ہوگی اور بہت بڑی سطح پر بمباری ہوگی تو عوام ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکل آئیں گے، اور ان کو پھر روکنا پاسداران انقلاب کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی جان بچاتے پھریں گے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح ہو جائے گا اور تختہ الٹ جائے گا۔ لیکن تختہ الٹنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک صورت یہ ہے کہ وہاں مارشل لا لگ جائے، فوج حکومت پر قبضہ کر لے، اور فوج کے اندر پاسداران انقلاب کے حامی موجود ہیں، بلکہ ٹیکنیکلی پاسداران انقلاب کوئی الگ ادارہ نہیں ہے، یہ فوج کا ایک شعبہ ہے۔ عملاً یہ الگ ادارہ ہے، فوج پر بالادست ہے، فوج بہت پیچھے رہ گئی ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ فوج کا حصہ ہے۔ جیسے پاکستان میں ٹیکنیکلی صدر مملکت سب سے بڑا آئینی عہدیدار ہوتا ہے اور وزیر اعظم سب سے بڑا آئینی عہدیدار ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ دونوں ماتحت ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ سسٹم ہے، تو اسی طرح ایران میں بھی یہ ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ مارشل لا لگ جائے، اس صورت میں پھر پاسداران انقلاب اور مولوی پارٹی کے لوگ بھی حکومت میں شامل ہوں گے، یعنی مکمل طور پر مولوی پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی لیکن مولوی پارٹی اس میں شامل ہوگی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں کوئی سسٹم ایسا بن جائے، یعنی فوج مارشل لا لگائے لیکن جس طرح بنگلہ دیش میں فوج نے مداخلت کی اس طرح کی مداخلت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہاں الیکشن ہو اور کوئی جمہوری حکومت بن جائے۔ لیکن بی بی سی لکھتا ہے کہ ماضی میں تو ایسا نہیں ہو سکا، یعنی لیبیا میں بھی کیا گیا اور دوسرے ملکوں میں بھی کیا گیا، اور وہاں تو بڑے خون ریز نتائج نکلے، تو کیا ایران میں بھی ایسا ہوگا؟ تیسرا منظرنامہ یہ ہے کہ ایران میں افراتفری پھیل جائے، اور یہ افراتفری جو ہے پھر وہ لیبیا کی شکل اختیار کر جائے، یعنی جس طرح لیبیا اس وقت 2 بڑے مقبوضہ علاقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک پر ایک حکومت ہے، دوسرے پر دوسری کی حکومت ہے، اور 6-7 چھوٹے یونٹ لیبیا میں بن گئے ہیں جہاں قبائلی سرداروں کی اپنی اپنی فیفڈم جسے کہتے ہیں وہ حکومتیں بن گئی ہیں لیبیا میں۔ یعنی اس وقت 9 حکومتیں لیبیا میں کام کر رہی ہیں، 2 بڑی حکومتیں باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے جو گورن کر رہی ہیں، اور 7 قبائلی ایمریٹس کہہ لیں گے، جو بھی ایک یعنی وہ پرانے زمانے کا ایک نیم پختہ خاکہ جو ہے ہوتا ہے حکومت کا وہ۔ اور ایک منظرنامہ یہ بھی ہے کہ ایران پھر پڑوسی ممالک پر حملہ کر لے گا۔ تو پڑوسی ممالک سے کیا مراد ہے؟ قطر میں اگر حملہ کیا تو وہ امریکی فوجی اڈے پر ہوگا، یا بحرین پر حملہ ہوگا، یا اردن پر حملہ ہوگا، کیونکہ یہ 3 ملک ہیں جہاں اپنے امریکہ کے ایسے اڈے قائم ہیں جو ایران کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے، امارات نے تو انکار کر دیا ہے کہ وہ امریکی حملے کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، وہاں جو امریکی فوجی اڈے موجود ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی۔ تو لے دے کہ اردن باقی رہ جاتا ہے، تو اردن پر حملہ ایران میزائلوں سے ہی کر سکتا ہے، بری حملہ تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بیچ میں 2 ملک آتے ہیں، عراق ایک طرف سے عراق اور شام آتا ہے، اور شام آتے ہیں 2 ملک، اور ایک طرف سے صرف عراق آتا ہے۔ تو عراق کے راستے ایرانی فوج اردن پر حملہ کرے یہ تو ممکن نہیں ہے، وہاں میزائل حملے ہی رہیں گے۔ جن ملکوں کے خلاف ایران بری ایکشن کر سکتا ہے ان میں
ترکی شامل ہے، لیکن ترکی ان دنوں ایران کا دوست ہے اور وہ امریکہ کو کنونس کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کے ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ اور پھر ایک ملک رہ جاتا ہے آذربائیجان، جس کی ایران سے بڑی دشمنی ہے۔ آذربائیجان بھی شیعہ مسلک کی اکثریت کا ملک ہے، لیکن وہاں ان کے اور ان کے درمیان لسانیت کا فرق ہے۔ آذری ترک نسل سے ہیں اور ترک نسل سے ایرانیوں کی دشمنی بڑی پرانی ہے۔ اور چوتھا ملک پھر ترکمانستان رہ جاتا ہے، وہ بھی ترک نسل کا ملک ہے، یہ ایران کے بارڈر سے لگتا ہے، لیکن اس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اگر امریکہ کے اڈے ہیں سینٹرل ایشیا میں تو وہ ازبکستان میں ہے، اور ازبکستان سے ٹکر ایران نہیں لے سکتا، اس کی بڑی فوج ہے۔ ترکمانستان کی اتنی بڑی فوج نہیں ہے، تاجکستان کی بھی اتنی بڑی فوج نہیں ہے، اور لیکن یہ جو ازبکستان ہے اس کی بڑی فوج ہے۔ تو کس پر یہ حملہ کرے گا ایران؟ تو میرے سمجھ میں تو نہیں آتا کہ وہ کن پڑوسی ملکوں پر حملہ کرے گا۔ پاکستان پر حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پریکٹیکلی بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ پاکستان اور ایران کا بارڈر اگرچہ ملتا ہے، لیکن ایک صحرائی علاقہ ہے بلوچستان، جو نہ تو پاکستان کو اجازت دے گا کہ پاکستان کبھی مستقبل میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو پاکستان اور ایران دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس بارڈر پر جنگ لڑیں۔ یہ جغرافیائی رکاوٹ دونوں ملکوں کے درمیان موجود ہے۔ ہاں، ایک جلغار ہو سکتی ہے، اور جلغار وہ کرتا ہے جس کی فوج بے پناہ ہو، جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو۔ ادروائز جنگ جو ہے وہ صحرائی علاقے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے، جیسا کہ BBC نے کہا ہے کہ چند دنوں تک حملہ ہو جائے گا، تو حملے کے بعد ایران اپنی توپوں کا رخ کن ملکوں کی طرف کرتا ہے۔ بظاہر مجھے تو لگتا ہے کہ ایران اب کسی ملک پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، اس کی فوج بہت کمزور ہو چکی ہے۔ نفسیاتی طور پر ایران میں جو اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے، اس کا یعنی ضمیر اگر نہ بھی خود کو ملامت کرے، تب بھی شاک جو لگتا ہے اس سے اعصاب مفلوج ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل میں ہزاروں افراد، ہزاروں فوجی نفسیاتی مریض بن کر ہسپتالوں میں داخل ہو گئے، اور اسی وجہ سے اسرائیل نے بری فوج کو جنگ میں نہیں جھونکا، کیونکہ اسرائیل کی بری فوج وہاں جنگ لڑنے کے قابل نہیں۔ اسرائیل آج بھی جتنا قتل عام کر رہا ہے وہ سارا ہوائی جہازوں، میزائلوں اور راکٹوں کے ذریعے کر رہا ہے، ڈرون طیاروں کے ذریعے کر رہا ہے۔ بری فوج ان کی غزہ میں یعنی پہلے جیسی لڑائی کرنے کے قابل نہیں رہی۔ تو ایران کی فوج کے اندر بھی صورتحال ایرانی حکومت کے لیے تشویشناک ہے۔ ان لوگوں نے بے شمار لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر کچھ کا تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا، کچھ اشتعال میں ہوں گے، اور کچھ نفسیاتی شاک میں ہوں گے۔ سڑکیں 2 دن تک ایران کے تمام شہروں کی سڑکیں لاشوں سے اٹی رہی ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔